हाफिज आसिम मुनीर साहब से कुछ अच्छा फैसला कर जाए खुदा के लिए। आप इस वक्त ताकत में हैं। आप कहते हैं अफगान तालिबान हिंदुस्तान से मिल रहे हैं, उनका एक दो नहीं, अफगान तालिबान आपके थे। दिल्ली पर कभी हमला किया आज तक हमारे जट तैयारों ने? मैं तो नहीं सुना। लेकिन आप काबुल पर आए दिन हमला कर देते हैं, तो दिल्ली पर क्यों नहीं करते? साबिक़ा मुजाहिदीन थे, हिकमत यार था, गुलबदीन हिकमत यार था, और बहुत सारे लोग थे। या पाकिस्तान में नहीं रहे, उनके मराकज़ नहीं थे। बंगाली क्या कहते थे? अपने हक मांग रहे थे। BLA आपका है, ये तालिबान आपके हैं, ये कश्मीरी आपके हैं। जो तालिबान पाकिस्तानी तालिबान है, ये हमारी फौज ने बनाए थे। ये हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, जमीयतुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और बहुत सारी तंजीमें थी। इनका आप भी हिस्सा रहे। हमारी जमीयत उलमा इस्लाम सिपाही साहबा एक अच्छी जमात है, तो अचानक आपने कहा जी दहशतगर्द, ये कैसे होता? मौलाना साहब, इस सारे मामले में हमारे उलमा साहिबान कहाँ मौजूद है? मौलवी की दौड़ मस्जिद तक, लेकिन हमारे उलमा कराम की दौड़ तो यूरोप पे जाके रुकती है। कल तक तो नहीं थे, अचानक आपने कहा दहशतगर्द, तो फिर आपने उन्हें खुद ही एक राह दिखाई ना। वो मराकज़ मौलाना साहब, वो मराकज़ जो तरबियती मराकज़ या ट्रेनिंग सेंटर थे, वो अभी है या ख़त्म हो गए? माजरत हमारे सियासतदानों और जर्नैलों को करनी चाहिए, मौलाना की तो माजरत बाद में होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद TV। ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हो किसी ताल्लुक़ की मुख्ताज नहीं है। गाजी मौलाना अब्दुल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में एक तरफ कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है? ये क्यों हो रहा है? दहशतगर्दी के पीछे हमारे गलत फैसलों का हाथ है। बाद में उसको, अब आप कहते हैं अफगान तालिबान हिंदुस्तान से मिल रहे हैं, उनका एक दो नहीं, अफगान तालिबान आपके थे, आपके थे, लेकिन आपने उनके साथ ऐसे मामलात रखे। आपने जाकर दिल्ली पर हमला किया? कभी दिल्ली पर कभी हमला किया आज तक हमारे जट तैयारों ने? मैं तो नहीं सुना। लेकिन आप काबुल पर आए दिन हमला कर देते हैं, तो दिल्ली पर क्यों नहीं करते? जब आप कहते हैं BLA उनके लिए काम कर रही है और सख्त जो है फितनतुल हिंदुस्तान है, जब फितनतुल हिंदुस्तान ये कर रहा है, तो आप दिल्ली पर क्यों नहीं हमला करते? तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे गलत फैसले हैं जो आज तक हो रहे हैं। और इससे पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है, और अल्लाह ना करे जो आने वाला वक्त ज़ाहिरन बताता है, अगर यही फैसले जारी रहे तो पाकिस्तान 4-5 हिस्सों में तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमारी अपील है हमारे हुक्मरानों से, और खुसूसन हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब से, उनके पास ये है, लेकिन वो देखिए उनसे पहले इस ओहदे पर कई लोग आए, आज वो कहाँ हैं? कितने तो कब्रों में चले गए और कितने मुल्क से बाहर बैठे हैं। आप भी कुछ अरसे में चले जाएंगे, और ये तो मेरे रब की एक ज़ात गिरामी है जिसने हमेशा से है, हमेशा रहना है। बंदे कितने ओहदों और मनसब पर आ जाएं, एक दिन कब्रों में सो जाते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, चाहे वो उलमा ही क्यों ना हो, हम तो कुछ हैसियत नहीं रखते। अंबिया ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौत एक ऐसी चीज़ है, मेरे रब का इतना अटल फैसला है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम हस्तियाँ, क्या उनके पाँव के खाक हम नहीं हो सकते? लेकिन अल्लाह का ये फैसला इतना सख्त फैसला है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी मौत आती है, और सहाबा कराम पर मौत आई, अहले बैत पर मौत आई। तो इसलिए मरना है। हाफिज आसिम मुनीर साहब से कुछ अच्छा फैसला कर जाए खुदा के लिए। आप इस वक्त ताकत में हैं, लेकिन ये ताकत आर्जी है, और उसका एक ही हल है पाकिस्तान में कुरान व सुन्नत नाफिज करना। कहें जो शरीयत जिसको हक देती है, बलोचों को देती है, तालिबान को देती है, कश्मीरियों को देती है, गिलगित बल्तिस्तान वालों को जो शरीयत हक देती है, बस वही है हमारा फैसला, वही है, एक ही फैसला बस जो रब फैसला करता है। ये बलूचिस्तान से जो आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक और आवाज़ें उठ रही है, इसका भी यही हल है? बिल्कुल यही हल है। आप उनको उनके हक दे दें, मामला ही खत्म हो जाएगा। बंगाली क्या कहते थे? अपने हक मांग रहे थे ना। आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में आ जाते। देखें, आखिरी फैसला जब मियाँ बीवी की लड़ाई इंतहा को पहुंच जाती है ना, तो आखिरी फैसला कुरान ही होता है। सब कहते हैं कुरान पर हम हलफ रखते हैं। इसका मतलब है कि मुसलमान कैसे ही क्यों ना हो, कुरान की इज्जत उसके दिल में है। वो कमज़ोर से कमज़ोर हो, मुसलमान है ना, कुरान की इज्जत आज भी है, लेकिन उसके फैसले पर हम नहीं आ रहे। सिर्फ कुरान को सामने रख लेते हैं, ये काफ़ी नहीं है। कुरान को नाफिज करना होगा। अगर नाफिज कर दें, ये बलोच सारे आपके हैं, BLA आपका है,
یہ طالبان آپ کے ہیں، یہ کشمیری آپ کے ہیں، یہ سارے آپ کے ہیں. اس ملک کے اندر اب کتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، کتنی چوریاں ہو رہی ہیں. اس مولانا صاحب اس سارے معاملے میں ہمارے علماء صاحبان کہاں موجود ہے؟ ہم بچپن سے سنے آ رہے تھے اور ایک کہاوت بھی ہے، تکیہ کلام بھی ہے کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک، لیکن ہمارے علماء کرام کی دوڑ تو یورپ پہ جا کے رکتی ہے. دیکھیے علماء کی قربانیاں بھی بہت ہیں، بہت قربانیاں. ہم خود جو کہ میں موجودہ دور کی علماء کی بات کر رہا ہوں. موجودہ دور کے علماء کی قربانیاں بھی بہت ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی قربانیاں نہیں، قربانیاں تو ہے. آپ یہ دیکھیں کبھی مدارس کا آپ دورہ کر لیں، کتنی مشکل سے وہ مدارس چلا رہے ہیں اور ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جن کو اپنے کوئی اداروں میں داخلہ دینے کو تیار نہیں. آپ مولانا صاحب اس پہ ذرا تشریح کیجیے گا، کیونکہ دیکھنے والے میرے اوپر تنقید کریں گے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ نہ کرے کہ میرے لوگ یہ مسئلے مسائل کریٹ ہو. میں تمام علماء کرام کی بات نہیں کروں، آج کل کچھ علماء کرام کی طبقہ ہے جو جس کی دوڑ جا کے یورپ پہ سٹاپ ہوتی ہے. اس میں علماء کرام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو قربانی دے رہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، جس کے سٹاپ جا کے یورپ پہ سٹاپ لگتا ہے. دیکھیے یورپ میں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ کم ہی جاتے ہیں، لیکن بہرحال فیصلے جو ان کے ہوتے ہیں وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں. اب جیسے ہماری جمعیت علماء اسلام ایک اچھی جماعت ہے، سپاہی صاحبہ ایک اچھی جماعت ہے، لیکن انہوں نے کچھ عرصہ قبل کچھ ایسے فیصلے کیے جو غلط فیصلے تھے. مثلا انہوں نے ایک بیانیے تیار کیے. ہم جنرل پرویز مشرف کے دور میں بیانیے تیار ہوئے، ہم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی. مثلا طالبان تھے. اب جو طالبان پاکستانی طالبان ہیں یہ ہماری فوج نے بنائے تھے. یہ حرکت الجہاد، حرکت المجاہدین، جیش محمدی، جمعیت المجاہدین، جیش محمد اور بہت ساری تنظیمیں تھیں. خود ان کے مراکز پاکستان میں رہے ہیں، ان کے ٹریننگ سنٹر ابھی بھی ہیں. ان کا آپ بھی حصہ رہے. جی بالکل، میں حرکت الجہاد میں رہا، میں اس کی شورا کا ممبر رہا. ہم نے ٹریننگ کی، میری اہلیہ نے کی، بیٹیوں نے کی. جو آپ کے تھے نا، تو اچانک آپ نے کہا جی دہشت گرد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کل تک تو نہیں تھے، اچانک آپ نے کہا دہشت گرد. تو پھر آپ نے انہیں خود ہی ایک راہ دکھائی نا، کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے اور مقابلے میں آ جاؤ. تو یہ غلط فیصلے ہوئے. اور پھر افغانستان کے طالبان اور مجاہدین جو سابقہ مجاہدین تھے، حکمت یار تھا، گلبدین حکمت یار تھا، اور بہت سارے لوگ تھے، کیا پاکستان میں نہیں رہے؟ ان کے مراکز نہیں تھے؟ اور بہت سارے مجاہدین، آپ پاکستان میں مجاہدین کے مرکز. اچانک آپ نے کہا جی دہشت گرد. پرویز مشرف کے دور میں ایک فتویٰ آپ کے امریکی جو ہے اس سے ہو گیا، حکومت سے، تو آپ نے کہا یہ اب دہشت گرد ہو رہے ہیں. خود جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک بیان موجود ہے، انہوں نے کہا جی اسامہ بن لادن ہمارے ہیرو تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ آپ نے ان ہیروؤں کا ایک دم کانٹا لگا دیا. تو یہ غلط فیصلہ ہے. اگر آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ اس کو جہاد کی تربیت دے دیں، اور جب اس کا ذہن بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹا جہاد نہیں کرنا. وہ مراکز مولانا صاحب، وہ مراکز جو تربیتی مراکز یا ٹریننگ سینٹر تھے وہ ابھی ہے یا ختم ہو گئے؟ سر یہ تو ختم کر دی گئی ہے، ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن جو حکومت کے زیر اثر کچھ تربیتی مراکز ہیں تو وہ کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن اکثریت مراکز ختم کر دی گئی. مولانا فضل الرحمان کی طرف آ رہے ہیں. جو شیخ خطابت میں جس طرح مولانا صاحب نے تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے بات کی، محمود خان چکزے ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، پاکستان پیپل پارٹی کی آصف علی زرداری، اس نے بھی ایک پشاور میں ایک بیان میں کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کی ماضی میں اگر دیکھا جو بیانات ہیں، لیکن گزشتہ بیان نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا. ٹارگٹ شہداء کو پیمری کی جذبات مجروح ہو گئے اور تنخواہ کے ساتھ اس سے جوڑا گیا. اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور محترم شخصیت ہیں، لیکن جو ان سے جذبات میں جو ان سے انداز اختیار کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں تھا. کہ ایسے سخت بات نہیں ہونی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک بیان جاری کیا، ہمارے ایک آج کل تو جو باہر ہی بیٹھے ہوئے فوج کو بڑی گالیاں دیتے ہیں نا، وہ ایک شخص ہے، وہ ہماری پاکستانی فوج کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. ہر دوسرے لفظ میں ماں کی گالی، بہن کی گالی، فلاں کی گالی. میں نے اس وقت فوراً بیان جاری کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ کا فوج سے اختلاف ہے، ہمارا بھی کچھ چیزوں میں اختلاف چلتا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک آپ نہیں سنیں گے میں نے فوج کو گالی دی. میرے کوئی بیان دکھا دیں، میں نے گالی نہیں دی. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے جو راستہ دیا ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے دیا، غلط دیا. بیچارے وہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. آپ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کورٹ مارشل کر دیتے ہیں، حالانکہ کورٹ مارشل غیر شرعی چیز ہے. ہر ایک کو اختیار ہے آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے.
لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بات نہیں مانی تو کورٹ مارشل ہوگا. وہ بیچارہ بے بس ہے، لاچار ہے. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، بزرگ ہیں، لیکن میری رائے میں جو انہوں نے انداز اختیار کیا وہ صحیح سمجھ نہیں تھا. اور میں صرف جمعیت علماء اسلام سے ایک اپیل بھی کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام ماشاءاللہ ایک اچھی جماعت رہی ہے اور اس کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام کے نعرے کو کچھ ایک طرف کر دیا. وہ اسلامی نظام کی بات نہیں کرتی، باقی چیزوں کی بات کرتی ہے. مسئلہ تو نظام کا ہے نا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ نظام بگڑا ہوا ہے اور حضرت کی تقریریں موجود ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ حل کی طرف نہیں آتے. آپ کہتے ہیں سیاست بگڑی ہوئی، فوج بگڑے ہوئے، سارا سسٹم کرپٹ ہے. مانا، حل کیا ہے؟ سسٹم کا حصہ بھی تو ہے نا وہ، وہ سسٹم کا حصہ بھی خود ہیں اور رہتے بھی ہیں. بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ خود ایک سسٹم ہے. ہاں، وہ اپنا ان کا تو اس لیے ہم تو اب حضرت کا ایک ارشاد تھا، حضرت نے فرمایا کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے. تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے. تو اس وقت میں نے عرض کی تھی کہ حضرت جمہوریت تو پہلے ہی مقدمہ ہار چکی ہے. آپ کہیں سودی نظام اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، تو بھئی سود تو پہلے ہی غلط ہے نا. یا شراب اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، تو جمہوریت کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت مقدمہ ہار چکی ہے، تو نہیں، آپ لوگ اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں. اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو جمہوریت کا راستہ اختیار کیا وہ غلط تھا. اور پھر اگر جمہوریت مقدمہ ہار چکی ہے تو جمہوریت کو اختیار کس نے کیا؟ آپ لوگوں نے. صحابہ کرام نے تو اختیار نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ راستہ نہیں بتایا. اس لیے حضرت علامہ غازی شہید کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ یہ جو ہم اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف ٹھنڈی ٹھنڈی دین کی خدمت کر لو. دین ہے یہ. کیا بیوی کی خدمت دین نہیں ہے؟ کیا بچوں کی خدمت دین نہیں ہے؟ لیکن وہ پیارے ہوتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں. حق اور حلال کی کمائی کے لانا بہترین جہاد ہے. ہاں، یہ بھی ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں مدارس، ایک امامت یہ بھی دین ہے، ایک مدرسہ چلانا یہ بھی دین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے اور بھی حصے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں بھی تو نکلے، اور جنگوں کے لیے آپ نے 60 سرایا کو بھیجا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں تو پوری دنیا فتح ہو گئی تھی. اس سے ہم ان سے بھی اپیل کریں گے جمعیت علماء اسلام سے کہ آپ کا بہت آج سے 30-40 سال پہلے جو نعرہ ہوتا تھا وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا نعرہ ہوتا تھا. اب اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اس نعرے کو دوبارہ اپنائیے. اب اس سارے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو جذبات مجروح ہیں شہداء فیملی کے اور پاکستانیوں کے، تو وقت ہے، آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کو معذرت کر لینی چاہیے یا دیکھیے میں تو پہلے کہوں گا کہ معذرت ہمارے سیاستدانوں اور جرنیلوں کو کرنی چاہیے. مولانا کی تو معذرت بعد میں ہوگی نا. جو ہمارے جرنیلوں نے ہماری جو فوج کا استعمال غلط شروع کر دیا اس کو تو صحیح کریں. وہ جو ہے ڈیم پر ڈیم بنا رہا ہے اور بڑی تیاری کر رہا ہے ہندوستان، اور وہ بی ایل اے کا تعاون کر رہا ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ دہلی پر کیوں نہیں آپ کی جٹ طیارے بمباری کرتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے یہ ہمارے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے پہلے یہ معافی مانگے کہ جنہوں نے ہماری عظیم فوج، جو ہمارا عظیم اثاثہ ہے، ہماری قوم کے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، لیکن اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، اور یہ استعمال ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے اور اب بڑھ چکا ہے. تو اس بیچاری فوج کو کیوں آپ اپنی مسلمان قوم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ یعنی آپ گولیاں مار کے کہتے ہیں کہ محبت بڑھے گی. آپ لوگوں کے آپریشن کر کے، یہاں اس وقت تک خیبر پختونخوا میں میرے اندازے یہ کہ لاکھوں آپریشن ہو چکے ہیں. تو جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، تو اس کے دل میں محبت آئے گی. اور آپ کسی کو بیجا پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس پہ جھوٹے مقدمات جڑ دیتے ہیں. مجھ پر خود جھوٹے مقدمات وہ ہزاروں کی تعداد میں، تو کیا میرے دل میں محبت آئے گی؟ تو ہماری اپیل ہے، عرض ہے کہ آپ فوج کا استعمال غلط کر رہے ہیں. جب فوج کا استعمال غلط ہوگا، اگر اسی فوج کا صحیح استعمال ہوتا اور وہ دین کے راستے میں شہادت ہوتی تو اس کا اجتماع عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی. لیکن عوام نہیں ہوتے، صرف خاندان کے لوگ آتے ہیں، فوج آتی ہے بس. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی غلطی ہمارے جو ہے وہ سیاستدانوں کی بھی ہے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو حکمراں ہیں. مولانا تو حکمراں نہیں ہے. اور پھر ہمارے جرنیل ہیں،
ان کو پہلے قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے مسلمانوں کے خلاف آج تک استعمال کیا. آپ کے جٹ طیارے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ کے جٹ طیارے، آپ کی پولیس، آپ کی فوج، آپ کی رینجر کس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. کفار کتنے مارے ہیں؟ چلو تجزیہ کر رہے ہیں. آپ نے آج تک کفار کتنے مارے ہیں؟ کتنے مارے ہیں کفار؟ اب لال مسجد میں کون تھے؟ یہ جو 125 شہید ہو گئے کون تھے؟ یہ کافر تھے. مولانا صاحب میں لال مسجد کی طرف آؤں گا. 19 سال بیت گئے. آخر میں کشمیر میں میں ضرور بات کروں گا. ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں کچھ لوگ آتے ہیں. اس ڈاکٹر کا نام میں نہیں لوں گا، شاید ان کے لیے سختی نہ ہو. اس ڈاکٹر صاحب کے گھر میں لوگ آتے ہیں اور بیگم کے سامنے، بچوں کے سامنے زد و کوب کیا جاتا ہے، برہنا کیا جاتا ہے اور مار پیٹ کیا جاتا ہے، اور گاڑی میں بے دردی سے ڈال دیا جاتا ہے. پھر گاڑی کے آگے بیگم کھڑی ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس تھانے کے، اس ایریا کے ایس ایچ او ہوتے ہیں اور پولیس والے تھے. کشمیر کے جو حالات جو بنے ہیں، ان کے ذمہ دار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ وہی پھر میں عرض کروں گا کہ ہمارا نظام، جب آپ کا ایک ظالمانہ نظام ہوگا، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. آپ اسلام آباد میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ابھی ہمارے کچھ ساتھیوں کو صرف اس لیے پکڑ لیا کہ وہ جامعہ حفصہ کے کچھ سامان لانے میں شریک تھے. میں نے ان کو پیسے دیے، کچھ چیزیں لا رہے تھے، ان کو پکڑ کے لے گیا. اچھا جی اب کیا کیا؟ وہ خود اندر بتاتے ہیں ساتھی، کہتے جی ہم تھانے میں تھے، لوگوں کو لا رہے تھے، اور ایک اصطلاح چل رہی تھی فل فرائی اور ہاف فرائی. فل فرائی کرنا ہے یا ہاف فرائی کرنا ہے. یہ کوڈ ورڈ تھے ان کے. ہاں. اب یہ فل فرائی کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک سارا مارو، اور ہاف فرائی یعنی کہ ایک حصے کو مارنا، اور اس میں لٹکا دیتے، ناک میں مرچوں کا پانی ڈالتے اور خوب پٹائی کرتے، اور پھر والدین سے کہتے، بات کراتے کہ اتنے لاکھ دے دو، یہ تمہارا بچہ بول رہا ہے، نہیں تو برابر کر دیں گے یا کوئی بڑا مقدمہ کر کے اندر ڈال دیں گے. اب چھوڑیے کشمیر کو، اب پاکستان کے اندر دیکھیے یہ کشمیر بننے والا ہے. یہ مظالم جو ہوتے ہیں نا، مظالم، یہ اب اس سے گھر نہیں چلتا. آپ بیوی پر ظلم کریں نا، کتنے پیار کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن بیوی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، آپ کے بچے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ پوری قوم پر ظلم کر رہے ہیں. ہماری پولیس کی تربیت ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہماری فوج کی، ابھی میں دیکھ رہا تھا ناچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ناچ ہمارے ہاں پولیس اور فوج میں عام ہے. اور پھر ہماری جو لیڈیز پولیس ہے، لیڈیز فوج ہے، وہ پردہ ہی نہیں کرتی، وہ مردوں کے سلامیاں دے رہی ہوتی ہے. یہ اسلام، کوئی باہر کا ملک دیکھے گا کہے گا یہ اسلامی فوج ہے. ناجائز ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. مولانا صاحب میں اسی کا اجازت چاہوں گا، پھر دوسرا ہم نے تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کرنا ہے. ناظرین، مولانا غازی مولانا عبدالعزیز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ہمارے ہرگز یہ مقصد نہیں تھا ہم کسی مسلک، مذہب، پرکواریت اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہے، نہ کسی کی جذبات موجود کرنا چاہ رہے. معاشرے کی اصلاح کی طور پہ ہم نے یہ باتیں کی. ہمیشہ کی طرح دعا اور بھی دی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.